अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस बसी। लाहौर में 357 मिलीमीटर बारिश ने जो है वो आज 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश का पानी जो है वो गोरों में दाखिल हुआ, हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, सड़कें जो थी वो नदी नालों का मंजर पेश करती रही, अंडरपासेस जो थे वो किसी तालाब से कम नहीं थे। अब इस सारी सूरत हाल में जो है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे की बारिश ने हुकूमत के जो तरक्याती काम है वो भी और जो इंतजामिया है उसका भी अच्छा खासा पोल जो है वो खोल दिया। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ दूसरी जानिब जो है वो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अगर पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा है तो परेशान ना हो, मुल्की मईशत में बहुत सलाहियत है। अब ये तो अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त जो मुल्की मईशत है वो वेंटिलेटर पर है। दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत की जानिब से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि अगर ऐसा है भी तो खैर मुल्की मईशत में जो है वो बड़ी सलाहियत है। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर तब पाबंदी का फैसला कर लेंगे, और इससे कबल अगर हम देखें तो हुकूमत खुद ये कह रही थी कि आज पाबंदी लगेगी, कल पाबंदी लगेगी और हमारा जब दिल करेगा, जिस टाइम दिल करेगा हम उस टाइम पाबंदी आयद करेंगे। इस पर भी बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में जो बारिश हुई, यकीनन आधे से ज़्यादा लाहौर जो था वो तो डूब गया, क्या कहेंगे? पूरा लाहौर ही डूबा हुआ था। और जहाँ पर आपने बात की कि 40 साल रिकॉर्ड बारिश का टूटा है, तो इस बारिश ने जो अरबाब इख्तियार हैं और जो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो 77 साल की सुस्ती, नाअहली, काहली और नलायकी और बदतरीन करप्शन को भी एक बार फिर बुरी तरह तश्ते ज़बान किया। इससे पता चला इसकी बारिश से आज की कि लाहौर का पूरा सिस्टम जो है ना वो बहुत दिगरगू हालत में है। और अब इस वक्त भी आप लाहौर के बेशतर इलाके जो सुबह बारिश हुई थी, यानी फजर के बाद वो जो शुरू हुई थी बारिश या उसके अराउंड हुई थी, अब रात का क्या टाइम है इस वक्त देखें कि अभी भी शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। और इस दफ़ा तो ये हुआ कि सिर्फ वो इलाके कहा जाता था कि जी पुराना लाहौर और ये जो ओल्ड सिटी या थोड़े से नशीबी इलाके जो हैं वो डूबते थे। इस दफ़ा तो कैंट तकरीबन सारा डूबा रहा। फेज 2 डिफेंस का जो है मतलब वहाँ उस जगह पर भी पानी जो खड़ा था, जोहर टाउन, गुलबर्ग, आप चले जाएं सांदे में चले जाएं, समनाबाद में चले जाएं, उसके अलावा आप चुबुर्जी के इलाके में चले जाएं, आप शादरे में चले जाएं, आप शाद बाग में चले जाएं, मिस्री शाह में चले जाएं, टाउनशिप के कई इलाके, यानी इतने इलाके डूबे हुए थे कि यू नेम इट, तो आपको पता चलेगा ये डूबे रहे हैं। कुछ इलाके ज़रूर हुआ है वहाँ पानी थोड़ा सा तेज़ निकला है। बाकी जो है कि ये पता चलता है कि शहर के साथ हो क्या रहा है। सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ स्मॉग है, गर्मियाँ आती हैं तो बदतरीन एक्सट्रीम जो है वेदर है, और जब बारिशें हो जाती हैं तो सारा पोल खुल के रह जाता है। यानी आज इंतज़ामिया के बेहतरीन इंतज़ामात की वो इंतज़ामिया जो LDA, रूडा, वासा और जो दीगर सरकारी एजेंसियां, खास तौर पर टीपा, उसका मैं नाम लूंगा, इन सब की कली खोल कर रखती है। इसमें ज़िली इंतज़ामिया की नाकामी भी सबके सामने आ गई है। राइट, ठीक है ना। यकीनन CM पंजाब जो है मरीम नवाज साहबा, वो चाहती हैं कि इसके जो हालात हैं लाहौर शहर के ठीक हों और यहाँ इस तरह के जो हालात ना पैदा हो। और उन्होंने कुछ अर्सा कबल नालों की सफाई के हवाले से बरसात से पहले अहकामात भी जारी किए थे, लेकिन इंतज़ामिया एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। और आज मरीम नवाज साहबा की जानिब से जो है वो बहुत सी जगहों के, बल्कि आज तो मैंने ऑफिस से आते हुए मैंने देखा कि उसमें जहाँ जहाँ आप देखें वो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हैं, वो एडवर्टाइजमेंट है, उसके ऊपर लिखा भी है कि आप ये निकास के लिए जो है वो फला नंबर पे आप रब्ता करें। आज तो वो नंबर भी जो है वो पावर ऑफ ही जाता रहा। खैर, लेकिन उसमें जितना पैसा आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्या ही अच्छा होता कि आप ये निकास के लिए आप उतना इंतजाम करते हैं ताकि आज सारा लाहौर उसमें जो जलथल एक हुई थी वो ना। ये आपने बात ही की, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं है बल्कि NDA हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है जो बनी हुई है हमारे, ये उसकी कारकर्दगी देख रहे हैं। मैं खास तौर पर उनको देख रहा था, ये नेशनल लेवल पर भी है और पंजाब लेवल पर भी है। जब कभी कोई बड़ा साने आता है, कोई एक नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो सबसे मजेदार इनके फंड अरबों रुपए में, इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कभी नजर ही नहीं आए कि ये होते कहाँ पर है। सही। और ये क्या जारी कर रहे हैं, बिजली के खंभों के पास नहीं जाना, वालिदैन बच्चों को जरा कंट्रोल करें, पानी के करीब ना जाएं, दरिया के करीब ना जाएं। अच्छा, इस तरह के मशवरों के अलावा कुछ नहीं हराम है कि ये इदारे कुछ काम करते हो। सही। इस वक्त मैं आ जाता हूँ लाहौर की तरफ। लाहौर की जो ये सारा मामलात है, कौन कौन से इदारे इसमें हैं बेसिकली। एक तो लाहौर का एक बड़ा इलाका जो है, इसे मैं कहूँगा वो LDA के अंडर है। सही।
اس کے بعد اس سے بڑا علاقہ جو ہے آپ کا آتا ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر, اور اس کے علاوہ آپ کا آپ سمجھے کینٹ کا ایریا ہے. پھر ایک ایریا آ جاتا ہے آپ کا روڈا, ایک نیا شہر کی بات کی جا رہی تھی. اچھا انہوں نے علیحدہ اپنی فلم چلائی ہوئی ہے, اور جیسے یہ کر رہے ہیں شہر نئے شہر کے ساتھ, یہ بھی یعنی ایک تو تشتے زبام ہوئی ہوئی ہیں ساری چیزیں, بلکہ بندہ جو ہے نا اس میں انگشتے بدن باں ہو جاتا ہے کہ جناب ایسے انگلی لے کے یار کر کے رہے ہیں اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ. اربوں روپے کی یہ تنخواہوں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھربوں روپے کی یہ کرپشن پچھلے 70 سالوں سے کر چکے ہیں. لیکن اس شہر کا جو آپ کا میگا سٹی ہے, یعنی آپ کے پنجاب کا دل ہے, پاکستان کے سب سے بڑے آبادی کے صوبے کا ہارٹ ہے, یہاں پر بھی ان سے مینجمنٹ نہیں ہو رہی. اور اگر آپ بارش کی بات کرتے ہیں ریکارڈ کی, تو اکثر جب پچھلے سال کی آپ برسات کی بارشیں دیکھ لیں تو یہ کہتے ہیں جی کوئی بتائے گا 20 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, کوئی 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. اس دفعہ ایک نئی لائن کہہ دی ہے تاکہ ان کو تھوڑا فیس سیونگ مل جائے, انہیں کشن مل جائے, یہ دنیا کو بتا سکے کیونکہ جی ریکارڈ ٹوٹا ہے تو پھر ہم کیا کریں. اچھا یہ ہر برسات کے اندر ریکارڈ توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد عوام کی کمر بھی توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اچھا ہوا کیا ہے اس ملک کے اندر جو ہے اور اس شہر کے اندر, اور یہ سر جو کرپشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہی ہے. اس شہر کے اندر ایک تو ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے, کسی بھی شہر کی ایک ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے. اچھا ایک تو ہے پرانے لاہور کی ٹاؤن پلاننگ. اگر آپ انگریز دور کا جو شہر دیکھ لیں سٹی, تو اس کو باقاعدہ ایک ٹاؤن پلاننگ کے تحت بنایا گیا. اس وقت کے اس کے ایک نقشے دیکھیں, اس کے نکاسی آپ کا ایک پورا سسٹم ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پرانے لاہور کے اندر یا بال سٹی کے اندر کبھی پانی رکا ہو؟ اگر چاہے وہ تھوڑی بلندی کے اندر اور ان کے پرانے سسٹم چل رہے ہیں, وہاں پانی نہیں کھڑا ہوتا, وہاں سے پانی باہر سارے لاہور میں کھڑا ہوتا. وہ جو انگریز دور میں بنا تھا یا مغلوں کے دور میں بنا تھا اس میں پانی نہیں کھڑا ہوتا. وہاں آپ یہ پوائنٹ دے سکتے ہیں کہ جناب ادھر اونچی جگہ پہ بنا تھا, اوکے مان لیا, یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن باقی جگہوں پر آپ کی کہاں گئی ٹاؤن پلاننگ, کہاں پہ گئی, اور پھر جو ہے آپ کی انفراسٹرکچر آپ نے کیسے بنایا. اچھا اس کا انفراسٹرکچر جس میں پانی رکتا ہے, ایک تو نکاسی آپ کا پورا سیوریج کا سسٹم, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بیسیکلی واسا نے بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے, اس کی زیادہ ذمہ داری واسا کی ہے. لیکن اگر میں کینٹ کے علاقے میں چلا جاؤں, آج تقریباً کینٹ ڈوبا ہوا تھا, اس کے لیے آپ کے کنٹونمنٹ بورڈ ہے علیحدہ سے, ٹھیک ہے, اس کو تو چھوڑ دیں, ان کی کارکردگی وہ تو کینٹ والے آج انہوں نے دیکھ لیا کس طرح کی کارکردگی ہے. ایون ڈیفنس کے اندر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی پانی کھڑا تھا. اب میں آ جاتا ہوں اس طرف. اچھا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روڈ انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اب یہاں ملتان روڈ ہی لے لوں, ایک پورا لاہور کے اندر سے ایک پورا روڈ گزرتا ہے, وہ اگر آپ دیکھیں وہ اتنا اونچا بنا دیا گیا کہ ارد گرد کی آبادیاں نیچے جا چکی ہیں. سیوریج سسٹم کا جو ایک توازن قائم کرنا ہوتا ہے, ایک آپ نے لیول رکھنا ہوتا ہے, وہ اتنا ایک دوسرے سے سمجھے کہ علیحدہ ہو چکا ہے کہ وہ سارا واٹر جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلا جاتا ہے. انڈر پاسز کی حالت یہ ہے کہ یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے, یعنی دنیا کے اندر جہاں انڈر پاسز ہوتے ہیں باقاعدہ وہاں مشینری ہوتی ہے, پورا سسٹم ہوتا ہے, وہ ایک طریقے سے بنائے جاتے ہیں. اچھا اگر پانی وہاں آ بھی جائے تو وہ آٹومیٹک وہاں مشینیں چلنا شروع ہوتے ہیں, جنریٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پانی نکل جاتا ہے. اچھا یہاں اس طرح کا کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے, بلینز روپیز کھا لیے گئے. اب آ جائیں کہ آج دیکھیں ایک اور شرمناک بات ہے جس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر انفارمیشن جو تھی, جو منسٹر جو ہے ہماری, آج کہہ رہی تھی کہ ایک کھڑکی سے سروس جو ہاسپٹل ہے اس میں پانی آیا. تو شرمناک بات ہے کہ اگر میں ابھی تو کھڑکی کی بات ہی نہیں کر رہا, بیسیکلی یہ وہ ہاسپٹل ہے جس میں میو ہاسپٹل, سروسز ہاسپٹل اور جنرل ہاسپٹل کی بات کریں, اس پہ ابھی محسن نقوی صاحب کے دور میں رینوویشن ورک ہوا ہے اور اربوں روپے لگائے گئے ان کے اوپر. ابھی یہ وہ ہاسپٹل ہیں جن کے اوپر ابھی سمجھے 6-7 ماہ پہلے اربوں روپے لگائے گئے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے. اچھا یہ پانی صرف کھڑکی سے نہیں آیا, میں بتاؤں ان کے جو اندر سیوریج کا سسٹم ہے وہ بھی فل ہو گیا, وہ روڈ سے سروسز ہاسپٹل نیچے ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی نکاسی آپ کا پراپر سسٹم ہی نہیں. ذرا بارش زیادہ ہوئی اور پانی اندر چلا گیا. ہسپتالوں میں پانی چلے جانا یہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور ارباب اختیار کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام, جہاں بے بس مریض پڑے ہوتے ہیں, وہ ادویات ان کے پاس ہے نہیں, اوپر سے آپ وہاں پانی آپ پہنچا رہے ہیں, ان کے ساتھ حال کیا کر رہے ہیں. ایمرجنسیوں میں پانی آیا ہوا ہے, کوئی اور ملک ہونا یہ سارے سسپینڈ ہو, انہیں فارغ کر دیا جائے. لیکن یہاں یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک, اور ایک دو بیانات دے کر وہی بے حسی, ڈٹائی, بے شرمی ہے کہ یار اس شہر کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی آپ کی جو پریڈکشن کی گئی ہے یا فورکاسٹ کی گئی ہے, اس چیز کی پریڈکشن تو پہلے ہی کر دی جاتی ہے, پیش گوئی بھی پتہ بھی بتا بھی دیا جاتا ہے کہ الرٹ ایک قسم کا جاری کر دیا جاتا ہے. تو پھر انتظامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ پھر اس کے لیے تو بر وقت انتظامات ہونے چاہیے. آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا کہ اتنی بارش ہو سکتی ہے اور اتنا نقصان ہو سکتا ہے, تو پھر اس نقصان کے لیے تو آپ کو پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے. میری آج این ڈی اے کے بندے سے بات ہوئی, میں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے سارا. میں نے کہا ابھی بارش ابھی فورکاسٹ کی گئی ہے کہ مزید 2-4 دن کے بعد اور ہیوی رین آ سکتی ہے,
ابھی آپ سنبھال نہیں سکے, آگے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا جی پھر ہم کیا کریں. میں نے کہا اصل سٹوری کیا ہے؟ اس نے کہا سٹوری یہ ہے کہ پورے شہر کا سیوریج سسٹم جو پانی نکاسی آپ جس نے کرنا ہے وہ ہے ہی نہیں پراپر. ہم وقتی طور پر جاتے ہیں اور پھر جہاں جہاں سے ہم نکال سکتے ہیں وہاں سے ہم کوشش کر دیتے ہیں, اور بس اس کو یہ دیکھ لیں کہ آج جتنا جی وہ واسا کے ہیڈ جو ہے پھر رہے ہیں, ایم ڈی واسا صاحب پھر رہے ہیں, یا ایل ڈی اے کے چیئرمین کو تو ڈی جی کو تو میں نے کہیں دیکھا, لیکن چلیں تو وہ ہے میری آنیاں دیکھتے میری جانیاں بھی, ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کرنا کچھ نہیں ہے اور وہ باقی سارا اپنا دکھانا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ آج سیلفیاں وہاں پہ لے رہی تھی, ٹک ٹاک وہاں پہ بنوا رہی تھی جہاں پہ پانی تھا ہی نہیں. اب یہ میں وہی بتا سکتی ہیں کہ ایسا کیوں کر رہی تھی. باقی لاہور کے اندر جس طرح کا پانی کے انہیں پانی نظر نہیں آتا نا, تو پانی باقی تو پانی تو ہر جگہ موجود ہے. وہ کہتی ہے جہاں سے وہ گزرتی ہے یہاں پہ تو پانی نہیں ہے. ہاں یہ ویسے دیکھنے والی بات ہے, اس کا انہیں جواب دینا چاہیے کہ ایسا کیا لاہور تو ڈوبا ہوا تھا, تو وہ کون سے علاقے میں تھی؟ وہ کہتی ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے. اب شاید لاہور سے باہر سے کہیں ہونے والی ہو. اچھا باہر اب یہاں پہ دیکھیں, ایک تو سیوریج سسٹم نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ بلڈنگ کوڈ سے پچھلے دنوں واسا نے پوری ایک کمپین کی اور اربوں روپے کے ایک نئے پروجیکٹ شروع کی ہے, اور اس پہ پچھلے جو آپ کے جو تھے ان کے واسا کے جو ہیڈ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایک نیا منصوبہ شروع کیا کہ جتنی بلڈنگز ہیں ان کے مختلف پوائنٹس لاہور کے تو پہلے انہوں نے لیے سڑکوں کے کنارے, جس میں لارس روڈ کے قریب بھی ایک ایریا ہے, کہ رین واٹر کو ایکومولیٹ اکٹھا کیا جائے زیر زمین اور پھر اس کو یوٹیلائز کیا جائے. اس سے انہوں نے کہا کہ جتنی بارش اور سیوریج کا جو پانی آتی ہے, رین واٹر آتا ہے, تو اس میں ہو جائے گا اور اسے فلڈنگ نہیں ہوگی. وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ منصوبہ کہاں چلا گیا, ہمیں دکھایا بھی گیا تھا کہ وہ بن رہے ہیں, پھر اس کا کیا بنا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. پھر آگے آ جاتا ہے کہ آپ کا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی جو بھرمار ہوئی, یہ جو آپ کا مافیا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا, اور ایل ڈی اے نے مل کر اس شہر کا جو حلیہ بگاڑا ہے, اس کے کرپٹ ترین افسران نے اس کی وجہ سے, اور پھر دیکھیں اس پورے شہر کو انہوں نے جنگل بنا دیا ہے بجری سیمنٹ کا, اور اس میں جو ٹیمپریچر اس وقت ایکسٹریم ٹیمپریچر, یعنی ہم نے بچپن میں بھی اس طرح کی گرمی نہیں دیکھی جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, جس طرح کی ہیومیڈیٹی ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی یہ ایکسٹریم ویدرز ہیں. سردیاں ہوتی ہیں تو اسموگ آ جاتی ہے, گرمیاں ہوتی ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے, اور پھر پی ایچ ہے جس نے سبزے کی وہ کٹائی ہوئی اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی تنہائیں دیکھ لیں تو شرم سے جو ہے نا سر جھک جاتے ہیں کہ قوم جو ہے بھوک سے مر رہی ہے, اس کے بجلی کے بل نہیں پہ وہ کر نہیں پا رہی, اور ان کے شاہانہ ان کے خراجات دیکھ لیں, ایل ڈی کے افسران کے دیکھ لیں, ایک ایک افسر کے گھر میں 6 گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور ملازمین کی فوج ظفر موج ہے, اور ان کی اگر کارکردگی دیکھ لیں. ایسا صاحب اس سارے سینیریو میں ابھی بھی جب بھی دیکھیں تو وہ ترقیاتی کاموں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو اتنی سی بارش کے بعد کہ جو کہ 5-6 گھنٹے کی بارش ہے, اور اس میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی اور انتظامیہ کا پوری طرح وہ پول کھل گیا, اب آگے اتنی ڈٹائی سے کچھ اس طرح کے بیانات دینا یہ کسی صورت کا انفارمیشن منسٹر صاحبہ کی سمجھ نہیں آتی, تو وہ گلا کر رہی تھی کہ جناب اس میں سروسز ہاسپٹل سے کھڑکی سے پانی آیا, یہ کھڑکی سے پانی نہیں آیا, اس کا جو آپ سمجھیں جو ٹوائلٹس کا سسٹم ہے سارا, وہاں سے بھی پانی اوپر نکلا اور وہ سارا وارڈز میں چلا گیا. یہ صرف کھڑکی سے پانی نہیں آیا, زیر زمین جتنا بھی ان کا سسٹم تھا نکاسی آب کا, چاہے وہ ان کے ٹوائلٹ سے باقی سارے تھے, وہاں سے پانی جو ہے اوور فلو ہو کے اس کے پورے سروس ہاسپٹل کے اندر آ گیا. تو میں نے کہا کہ اس کا جو لیولنگ ہے نا ساری, کہ باہر کا ایسا اوپر لیول ہو گیا, جنہوں نے یہ روڈز بنائی انہوں نے کوئی سوچا ہی نہیں کہ ہم یہ روڈز بنا رہے ہیں, ہم کتنا اونچا کر رہے ہیں, باقی علاقے کتنے نیچے چلے گئے. اب اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کی سوسائٹیز, ہاؤسنگ سوسائٹیز, ان کے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ایک تو جال بچھا دیا گیا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور اس میں خوب پیسہ کمایا گیا. اب چلیں آپ نے وہ بنا لیا, اچھا ان بیشتر ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیوریجز ہی نہیں ہیں یا وہ پراپر نہیں ہے, ایک بہت بڑا ایشو بنا پورا ملتان روڈ پہ, جس طرح اچھا ملتان روڈ سارا نیا بنا ہوا تھا, اس کو دوبارہ توڑ کے بنایا گیا, تو جس طرح پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا اس میں ٹیپا, اس سب کو میرا خیال ہے دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک, لیکن کون کرے گا, سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کون کرے گا. اچھا اب روڈا ایک شہر, اب ان کی کہانی سن لیں. روڈا شہر جی بڑا پمپ اینڈ شو کے ساتھ آیا, آج بھی یہ بڑے دعوے دار ہیں, یہاں مخصوص اداروں کے ریٹائرڈ افسران جو ہیں لاکھوں روپے کی, یعنی 6-10 لاکھ کے اوپر آئے, ریٹائرڈ ہو چکے, یہاں آ گیا, پھر انہوں نے آگے آ کے اپنے خواہش و قارب کو اور مزید بھرتی کر لیا یہاں پر, پسند اور ناپسند, بلو ایڈ چیف, تنخواہوں پر, اور بھرتیوں کے اندر بڑا فراڈ ہوا سارا, کہ یعنی وہ اشتہار دینے سے پہلے بندے بھرتی کر لیے گئے, پھر اشتہار اس طرح کے دیے گئے, اور پھر انہی کو کنفرم کر دیا گیا. اچھا یہ ساری کہانی چل رہی تھی اس میں, لیکن روڈا کا جو بیسک بلو پرنٹ سمجھ لیں, جو بلو پلان سمجھ لیں, یا بیسک پلان سمجھ لیں, وہ یہ تھا, اسی کو چیز کر یہ کلیم کرتے رہے کہ ہم یہ جو شہر بسا رہے ہیں, اس سے لاہور شہر میں اگر کبھی فلڈ آ گیا, اگر لاہور شہر کے اندر اس طرح کا بارش آ گئی زیادہ, اسے کہتے ہیں آپ اربن فلڈنگ,
اچھا اربن فلڈنگ کا جو سسٹم ہے اس وقت آتا ہے, یعنی اربن فلڈنگ اس وقت شہروں میں ہوتی ہے کہ جب بارش بہت زیادہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا چوک ہو جائے نکاسی آپ کا سسٹم, تو وہ اربن فلڈنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. 1996 میں لاہور میں ہوا تھا, جب سمن آباد کے اندر گھروں کے جو تھے تقریباً آپ سمجھے کہ آدھی جو منزل تھی تب تک پانی آ چکا تھا. یہ ہوا تھا ایک دفعہ, اور اس کے بعد بڑا شور مچا تھا, پھر کچھ علاقے ٹھیک بھی کیے گئے, اور یعنی میں حیران تھا کہ اس دفعہ لکشمی چوک میں پھر تھوڑا پانی نکل گیا. باقی جو مین جو آپ کے ڈیولپ جو ایریاز ہیں جو سمجھے جاتے ہیں, یہاں پر زمینوں کا یعنی ایک ایک کنال جو ہے کروڑوں روپے میں بکتی ہے, وہاں کی میں حالت بتا رہا ہوں اس وقت یہ صورتحال ہے. جہاں پہ ڈیفنس کی صورتحال بھی یہ والی ہو تو میں نے یہ کہا پھر اب دیکھیں نا پھر کیا ہوگا اگر تھوڑی سی بارش اور ہو جاتی ہے اگر تو شکر ہے اللہ کو رحم آ گیا کہ وہ بیچ میں اس میں تھوڑا رک گئی وہ بارش. اگر جیسا ابھی تو مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے, تو ابھی تو جو ہے وہ اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کہ حالات تو پھر یہی ہوں گے جو ابھی ہم نے آج دیکھے ہیں. 5 سے 6 گھنٹے کی بارش, چند گھنٹے کی بارش ہے. برسات کے اندر تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 2-2 3-3 دن بارش ہوئی ہے. میں نے خود دیکھی ہے لاہور کے اندر 2-2 3-3 دن 48 گھنٹے یعنی بنا رکے بارشیں ہوتی ہیں. اگر اس طرح کی کوئی بارش ہو گئی تو پھر کیا حال ہوگا, یہاں تو کشتیاں چلیں گی, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی صورتحال ہے, اور یہ شہر ہے جہاں وزیر اعلیٰ بیٹھتی ہے, آپ کے تمام گورنمنٹ آفیسر, آپ کا گورنر یہاں بیٹھتا ہے. یہ اس شہر کی حالت ہے. سیکریٹریٹ جس سے پورے پنجاب کو چلایا جانا ہے, آپ نے سیکریٹریٹ کی حالت جا کے آج دیکھی ہے, وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا. یعنی ان کا جو مرکز ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا. منسٹروں کے جو دفتر ڈوبے ہوئے تھے. آج انفارمیشن منسٹر کہہ رہی تھی, مجھے بہت افسوس ہوا, یعنی چینل سے وہ گلا کر رہی تھی کہ جناب وہ ایک کھڑکی سے پانی ہے اس پہ. تو پہلے آپ جہاں بیٹھتی ہیں جو آپ کا گڑھ ہے, وہ جو آپ کی بیس ہے سول سیکریٹری, اس کی تو بتائیں نا, وہاں کسی کھڑکی سے پانی گیا. حالانکہ وہ کھڑکی سے پانی کی صورتحال نہیں تھی, مطلب سارا دن وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی. وہ جو مریض ہیں وہ بیڈ پہ ہیں اور نیچے پانی جو ہے وہ میں نے بتایا نا کہ وہ نیچے سے یہ ہوتا ہے. جب اس طرح کا پانی آ جاتا ہے, اوور فلوئنگ جو ہوتی ہے, وہ آپ کے وہ جتنے بھی سسٹم پانی کو نیچے زیر زمین بھیج رہے ہوتے ہیں وہیں سے پانی اوپر آ جاتا ہے. تو وہی وہاں پہ بھی وہی ہوا. اچھا اب میں روڈا کی تھوڑی سی بات کر رہا تھا. روڈا کے اندر یہ تھا کہ ان کا یہ پلان یہ تھا کہ انہوں نے ریزروائرز بنانے تھے, ٹھیک ہے, سوسائٹی دے دیں گے, یہ آپ کو بھی ہو گئی. اچھا ابھی گورنمنٹ امپلائیز گئے, ان کو بھی کہا آپ کی بھی ہے. اور پھر منڈی کی بات کی گئی, سبزی منڈی والے جی ان کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. اچھا کسی کو نہیں پتا کہ جگہ ہے کہاں پہ. اچھا وہ علیحدہ کہانی اپنی جو ہے نا, سب کو وہ بیوقوف بنائی جا رہے ہیں. اچھا جو جا رہا ہے اسے کہیں گے. اچھا وہاں کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے, ابھی تک کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے کہ پانی کو وہ کیسے سٹور کریں گے, ٹھیک ہے نا, گرین ایریا کیسے ہوگا. تو اب صورتحال یہاں پر یہ ہے. اچھا پھر جو ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب آج اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان پر 130 ارب ڈالر کا غیر ملکی قرضہ ہے تو پریشان مت ہو, ملکی معیشت جو ہے وہ بڑی باصلاحیت ہے, اور گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسے ایک تو کہتے ہیں دیوانے کا خواب, دوسرا کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا بیوقوف نہ بنائیں کہ وہ آپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں. اب اسحاق ڈار صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کریں جس پر ان کے اوپر صرف ہنسائی جا سکے. ملک کی اکانومی کا کس کو نہیں پتا, قرضوں میں ڈوبی ہوئی اکانومی, اور اس وقت عوام کی جو حالت زار ہے. آج وزیر ہمارے وہ جو کیا کہتے ہیں دوسرے منسٹر صاحب ہیں, فائنانس منسٹر صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہماری جو ہے اکانومی اس میں بڑی طاقت ہے کہ ہم مزید جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اصل میں مزید طاقت جو کہہ رہے ہیں نا وہ اکانومی میں نہیں ہے, وہ پاکستان کی سوختہ بال وہ عوام ہے, ستم رسیدہ وہ عوام ہے جس کی ننگی پیٹھ پر یہ روز چابک مارتے ہیں مہنگائی کی, اور نجائز ٹیکسوں کی, بجلی کے بلوں کی, اور ان کی جو اس وقت سانسیں جو ہے نا لینے دو بھر کی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ بڑی کیپیسٹی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جن لاشوں کو انہوں نے زمین پہ گرا دیا اکنامک قتل کر کے اس عوام پہ, شاید اس میں بھی کوئی سکت ہے تو اس کے اندر سے ہم کچھ صحیح کر سکتے ہیں. ان کی پالیسیاں بتائیں گی آپ کو کہ جناب یہ جو پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں, اگر واقعی اکانومی اتنی اچھی ہے تو یہ جو روز مہنگائی کر رہے ہیں تو اس اکانومی سے پھر جنریٹ کریں نا اس پیسے کو. یہ تو ان کے پاس تو آپشن ہی صرف بل رہ گئے, یعنی گیس, بجلی اور پانی کے بل جو ہیں اسی کے ذریعے سارا کچھ یہ ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں. کر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس کے اندر آپ یہ مہنگائی کس پہ کر رہے ہیں, ٹیکسز کس پہ لگا رہے ہیں, یہ ایجوکیشن پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, یہ ہیلتھ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, اور یہ جس سیکٹر کو کر رہے ہیں وہ اشیاء خرد و نوش کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں, جس پر آئی ایم ایف نے بھی ان کو منع کیا. آئی ایم ایف کا بھی یہ کہنا تھا کہ آپ بجلی کے بلوں کے اوپر یا بجلی کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز نہ لگائیں کیونکہ انہوں نے ان سے قرضہ اپنا واپس لینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے
تو کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ کے ملک میں فیکٹریاں، ملیں، شلیں، یہ سارا کچھ تو لوگ نکل جائیں گے یا بند ہو جائیں گی، جیسا کہ اس وقت ایپٹما شور مچا رہا ہے. تو آپ ہمیں پیسے واپس کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بجلی کا جو ریٹ ہے اس کو مت بڑھائیں، لیکن یہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کو صرف اس وقت ان کے مطمئن نظر یہ ہے کہ جناب کتنا زیادہ قرض لیا جا سکتا ان ہے. کے مطابق جو ہے وہ معیشت مستحکم بھی ہے. ملک میں سیاسی عدم استحکام، معیشت دیکھیں وہ زبوں حالی کا شکار، اور سب سے زیادہ برسر اقتدار رہنے والی جماعت خود یہ کہے ہمیں زیادہ وقت ملتا تو معیشت کے یہ حالات نہ ہوتے. تو سب سے زیادہ وقت آپ ہی کو ملا ہے، ہمیں ہماری حکومت پوری کرنے دیا جاتا تو شاید حالات بہتر ہوتے. دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا ان سے ایگری کر جاؤں گا کہ بیچ میں خان صاحب کا پیریڈ جو ہے نا، اس میں بھی پاکستان کی ہسٹری کے سب سے زیادہ قرضے اس دور میں چڑھے. صحیح. لیکن اب جب یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ میں انہوں نے یہ بات کی، جب یہ تھے کہ جناب ہم پاکستان کی ریاست کو بچا رہے ہیں، تب تک تو چلیں آپ تھوڑی سی بات سمجھ بھی جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ پچھلی بات. اب خان صاحب کی جو ان کی جو تھی گورنمنٹ، اس کو کافی ٹائم گزر چکا، آپ کو آگے سے نیا پیریڈ مل گیا. اب نئے پیریڈ کے اندر آپ وہ والی بات کریں گے ہماری گورنمنٹ چلے گی، بھی اب آپ کو موقع ملا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب بڑی باتیں کر رہے تھے، تو اب ان کا کام ہے کہ اس اکانومی کو سنبھالتے ہیں، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی آپشن نہیں. وہی آپشن ہے کہ قرضہ زیادہ سے زیادہ لے لیا جائے، اور اس قرض میں کیا ہے؟ اس میں آپ کے ملک کا جو 2-3% اشرافیہ ہے، حکمران اشرافیہ، میں پھر کہوں گا اس میں ججز ہیں، اس میں جرنیل ہیں، اس میں سیاستدان ہیں، اس میں بیوروکریٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو شاہانہ لائف سٹائل ہے، مغلیہ سٹائل ہے، وہ ان کا برقرار رہے. ہر شخص کے گھر میں 6 گاڑیاں ہوں، ٹھیک ہے، 2 4 بنگلے ہوں، اور آگے پیچھے جو ہے ملازمین کی فوج ظفر موج ہو، تو بس ٹھیک ہے. غریب آدمی مرتا ہے تو مر جائے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں اس ملک کے اندر جو آپ کا بیوروکریٹ ہے، جو آپ کا 17ویں اسکیل سے اوپر کا بندہ، وہ 1300 سی سی گاڑی کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اس کو وہ کیوں 6 گاڑیاں کرتے ہیں؟ دیکھیں میں پرسنلی جانتا ہوں افسران کو، پولیس افسران کی صورتحال یہ ہے، جو سینئر پولیس افسران ہیں، ڈی اے جی رینک کے میں کی بات کر رہا ہوں، ایون ایس ایس پی رینک کے، ان کے پاس 15 20 ملازم انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. کسی نے اپنی ساس کو دیا ہوا ایک اہلکار کہ کوئی خدمت کر رہا ہے، اس کے بھائی کے گھر جا کے نوکری کر رہا ہے. اچھا یہ صورتحال آپ کے یہاں پر ہے. تو اکانومی جو ہے، جو یہ کہتے ہیں نا مستحکم ہے، یہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں، یہ پاکستانی عوام کو میسج کر رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ جناب ابھی ہم نے آپ کی روح اور جو جسم کا رشتہ ہے ابھی ہم نے مکمل طور پر توڑا نہیں ہے، برقرار ہے تھوڑا سا، ابھی ہم نے آپ کا خون اور نچاڑنا ہے. یہ جو اکانومی کی بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کی اکانومی میں جان ہے، یہ بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی سوختہ بال، ستم رسیدہ، بری طرح مری ہوئی جو عوام ہے، شاید ان میں ان کو نظر آتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. صحیح. اسی بیوروکریسی کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور جس ادارے میں کہ یہ سربراہ ہیں، وہ ادارہ جو ہے وہ بڑا زبوں حالی کا شکار ہے. خود یہ ارب پتیاں اور ادارہ جو ہے وہ اس کی حالت زار جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اپنی اگر دیکھ لیں تو اپنی مراد بھی وہ کسی سے، یہ بجٹ آپ دیکھیں اس میں دیکھیں کہیں پہ کوئی مراد کم کرتی ہوئے نظر نہیں آتی. آپ صرف وعدے نعرے دعوے کریں اور اقتدار لیں اور بس کام ختم. میں نے کہا اس کو آپ دیکھ لیں نا، پاکستان کی جتنی بھی بیوروکریسی لے لیں، آپ پاکستان کی جتنی بھی آپ ایلیٹ کلاس لے لیں، ایلیٹ کلاس سے مراد میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا بزنس مین یا پاکستان کا کوئی بڑا تاجر یا پاکستان کا کوئی بڑا امیر آدمی. میں جب آپ کو ایلیٹ کلاس کی بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں حکمران ایلیٹ کلاس. اس میں آپ کے ججز ہیں، اس میں جرنیل ہیں، اس میں بیوروکریسی ہے، اس میں سیاستدان ہیں. صحیح. یہ سارے ایک ہی طرح یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور یہ آپ کے جتنے بھی اقتدار اور اختیار کے سوتے ہیں اس پہ براجمان ہیں. پاکستان میں جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں، اس کا اینڈ ریزلٹ، اس کے فروٹس یہ کھاتے ہیں. ان کی اولادیں، بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کی پراپرٹیز وہاں پر ہیں. جیسے ابھی آپ کے پاس دبئی لیکس آئی. دبئی لیکس میں کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں سارے؟ آپ دیکھیں اس میں ریٹائرڈ جرنیل ہیں، اس میں ریٹائرڈ ججز ہیں، اس میں سیاستدان ہیں، اس میں آپ کے میڈیا کے بھی لوگ ہیں. لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں. آپ دیکھیں اس میں کھربوں روپے کی ہیں، یعنی $12.5 بلین کی بات کی جا رہی ہے جو 3 سال کے اندر. اچھا یہ اس میں عمران خان صاحب کا دور نہیں ہے، اگر وہ ڈالیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. 3 سال کا اگر میں دور لاؤں، اگر $12.5 بلین جو ہے باہر گیا ہے دبئی کے اندر، تو یہ 3 سالوں میں گیا ہے. تو 3 سالوں میں حکمرانی کی ان کی 1.5 سال وہ تھی، اور آپ ابھی ڈال دیں تو تقریباً انہی کی گورنمنٹ تھی ساری. تھوڑی سی ان کی بھی آ جائے گی اس میں پورشن آپ ڈال لیں. $12.5 بلین آپ کا دبئی ہو گیا. ایک تو بہت بڑی سطح کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ منی لانڈرنگ ہوئی. صحیح. سب کی ناک کے نیچے سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر چلے گی. یہ آپ کی ایف آئی اے، یہ آپ کی آئی بی، یہ آپ کے خفیہ ادارے، یہ ایف بی آر، یہ کس مرض کی دعائیں؟ یہ پیسہ چلا گیا وہاں جا کے پراپرٹیز لے لی. پھر جنہوں نے یہاں پہ جنریٹ کیا وہ زیادہ تر اسی 2% ایلیٹ کلاس کی، حکمران ایلیٹ کلاس کی بات کر، اس میں بیوروکریٹس ہیں آپ کے جنہوں نے وہاں پراپرٹیز خریدی، اس میں آپ کے ججز ہیں، اس میں آپ کے جرنیل ہیں، اس میں آپ کی بیوروکریسی ہے. اچھا انہوں نے پیسہ کہاں سے لایا؟ اور بھائی یہی ٹیکس کا پیسہ آپ کا میرا پیسہ ہے جو کرپشن کے ذریعے جنریٹ کیا گیا اور اس کو کر دیا گیا، باہر بھیج دیا گیا.
تو یہ کرپشن کے اچھا ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, ایک انکوائری بھی نہیں, ناٹ اے سنگل انکوائری انیشیٹ ہوئی ہو کہ پاکستان سے یہ پیسہ ویسے کیسے باہر گیا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کے یہاں لاز ہیں, تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگایا گیا, اور اگر اتنی سیلری والا جو ہے وہ فائلر نہیں ہے تو اس کی سم آپ بلاک کرنے جا رہے ہیں. تو جو دبئی لیکس میں اربوں روپے کی جو سامنے آ رہی ہیں بے ضابطیاں, اس کے اوپر there is not a single inquiry. ہاں تو یہ اس کو نا سبق باز دکھا رہے ہیں نہیں ہے, مطلب عوام تو دیکھ رہی ہے نا, اب اتنے باشعور تو ہیں لوگ. بالکل. اسحاق ڈار صاحب 16 ماہ کی گورنمنٹ میں آئے تھے, ان کو بڑے طریقے سے لے کے آئے تھے کہ جناب یہ آ کے کچھ کو کریں گے, حالات بہتر کریں گے. انہوں نے تو اتنی بری حالات کر دی ہے, اور اس کے اندر پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہم نے اسٹیٹ کو بچایا, ریاست کو بچایا. میں آج پھر اس بات کو ریپیٹ کروں گا. ریاست میں کون لوگ شامل ہیں؟ دیکھیں ریاست میں پاکستان ریاست ہرگز بھی ایک ٹکڑا قطع ارضی کا نام نہیں ہے. قطع ارضی لینا ہے تو میں نے پھر آپ سے کہا ساؤتھ پول ہے, نارتھ پول ہے, آپ کے پاس گرین لینڈ ہے, آئس لینڈ ہے, اتنے بڑے بڑے ملک زمین کے ٹکڑے ہی ہیں نا. ریاست انسانوں سے ہوتی ہے, ریاست لوگوں سے ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو ماریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ریاست کو مار رہے ہیں. آج ملک کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, آج ملک کے اندر جو ٹیررزم پھیل رہی ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر آپ کا اکنامک فیکٹر ہے. جب لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا, وہ کیا کر رہے ہیں, مثلا آپ کے کچے کے ڈاکو اگر پیچھے نکال لیں تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ اس میں ہوئے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں تھا, وہ جا کے ان ڈاکوؤں سے مل گئے, اب وہ لوگوں کو اغوا بھی کر رہے ہیں, وہاں ڈکیتیاں بھی مار رہے ہیں, لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں. تو آپ جیسے جیسے آپ کی اکنامک کنڈیشن خراب ہوتی ہے, آپ کا دیکھیں نا, ایک یہاں ایک جھوٹ بولا جاتا ہے, میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ جی پاپولیشن بڑھنے سے لوگوں وسائل کم ہو جاتے ہیں, آبادی بڑھنے سے جناب ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں. آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیں, دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن کس ملک کی ہے؟ چین کی. اور دنیا کی گروئنگ اکانومی کس کی آج کے دور میں؟ چین کی. انہوں نے اپنی اس آبادی کو کام پہ لگایا, یوٹیلائز کیا, انہیں ٹیکنیکل ہنر دیا ہے, اور وہی ان کی طاقت بن گئی ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہوا؟ ہمارے یہاں پر ہوا جو 2% ایلیٹ ہے, ان کے رشتہ دار, ان کے خواہش وکار وہ تو باہر پڑھنے جا رہے ہیں, ان کی پراپرٹیز وہاں ہیں, ان کے بزنس بھی وہاں پر ہیں. اچھا یہاں کا جو نوجوان ہے جو 30 سال سے بھی کم, حالانکہ یہ بلیسڈ ہے ملک کہ 30 ایئر سے کم آپ کو نوجوان نسل آپ کے پاس موجود ہے. لوگوں کے پاس تو بوڑھے لوگ پڑے ہیں, چائنا جاپان کے پاس تو بوڑھے لوگ ہیں. انہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے جو ہم نے سیٹ اپ لگا لیے ہیں, اگلے 50 سالوں میں یہ لوگ بوڑھے جو ہیں, نوجوان نسل اگر مزید نہیں آئے گی تو کس طرح ہماری ساری جو آپ نے جو بھی سیٹ اپ لگائے ہیں اس کو کیسے وہ آگے چلائیں گے؟ یہ تو جب مر جائیں گے تو بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا. وہاں تو انہوں نے کہا مزید بچے پیدا کریں. اچھا یہاں تو آپ کے پاس ہے ہی نوجوان نسل, آپ نے ان کو گھروں میں بٹھا دیا. ایجوکیشن کے اوپر کیا آپ حالات کر رہے ہیں, کس طرح کے ٹیکس ہیں, ہیلتھ میں ان کے کیا آپ لگا رہے ہیں. تو سٹیٹ جب ستیلی ماں بھی نہیں, پتہ نہیں کون سی ماں بنی ہوئی ہے اس وقت, جب سٹیٹ اس حالت میں چلی جائے گی اور اس طرح کے یہ دعوے اور وعدے سنیں گے جو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچا لیا, اور ریاست چونکہ عوام سے ہوتی ہے, لوگوں سے ہوتی ہے, تو آپ نے بچایا کس کو؟ آپ نے اپنے آپ کو بچایا. انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا, انہوں نے کچھ اداروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ ہماری جیبیں خالی کر کے, یعنی عام آدمی کی جیبیں خالی کر کے جو کرے, یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہیں چلنا. دیکھیں مصباح, یہ ایک ویشیس منحوس چکر ہے, نا انصافی کا ایک منحوس چکر ہے جو پاکستان میں چلا ہوا ہے. نا انصافی یہ نہیں ہے کہ آپ تھانوں میں آپ کو انصاف نہیں مل رہا, نا انصافی ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا. انصاف نہ ملنا یہ تو ہر شعبہ ہے زندگی پر حاوی ہوا ہے. اگر کوئی آپ کو بل زیادہ بھیج رہا ہے, اگر آپ کو کی قیمت بجلی کی جو ہے ایک فکس ہے اور اس پہ آپ سے کئی گنا زیادہ لے رہا ہے, یہ بھی نا انصافی کی ایک قسم ہے. یہ دنیا کا واحد وہ ملک ہے جس میں سلیب سسٹم ہوتا ہے, اتنے یونٹس کے اوپر اتنی بجلی ہے, اتنے یونٹس کے اوپر اتنی بجلی ہے, سب سے مہنگی. ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں, اس پر ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے نا. مثلا اب یہاں پر مجھے بڑے مزے کی بات ہے, آپ کی سپریم کورٹ اشرف جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے وہ جرنلسٹ جو ہیں بڑے, ارشد شریف صاحب, تو ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے ہونا چاہیے ٹیک اپ, اس پہ تو سو موٹو نوٹس ہے, ہونا چاہیے, میں اس میں نہیں کہہ رہا ہونا چاہیے, لیکن یہ جو 24-25 کروڑ عوام مر گئی ہے بجلی کے بلوں پر, کیا آپ کی سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا؟ بالکل بھی نہیں. آپ کے سیاسی کیسز ہو رہے ہیں, یہ تو عوام کا مسئلہ ہے نا, ان کی بجلی فری ہے, ان کی مناسب ہے, انہیں اس چیز سے کیا غرض ہے, ان کو تھوڑی نا مسائل سے وہ غرض. آپ کا کوئی ادارہ عوام کے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہا. اس میں گھوم پھر کے ایک جماعت اسلامی نے کیا ہے, اور جماعت اسلامی بھی دیکھیں میں نے آپ سے کل کہا تھا بند گلی میں چلی جائے گی, اور وہ بند گلی میں چلے گئے. جماعت اسلامی نے آج اپنا ٹریک تھوڑا چینج کیا, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا وہ حکومت ہٹاؤ تحریک کا بھی انہوں نے اندیا دے دیا. کس طرف جا رہی ہے وہ, بند گلی کی طرف جا رہی ہے یا حکومت کو بند گلی کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ نہیں, وہ بند گلی میں خود چلی گئی ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. تو میں نے پھر کہا نا گورنمنٹ والے تو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہ 2-3 سیشن ہو چکے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں نکلنا. میں نے آپ سے کہا اب جماعت اسلامی والے بھی پھنس گئے, اب اس طرح اٹھتے ہیں تو پھنس جائیں گے. اب انہوں نے کہا جی حکومت ہٹانے کی تحریک کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اب وہ انہیں کہہ رہے ہیں,
اور اس میں سب سے پہلے وہ آئی پی پیز کا کہتے ہیں کہ جی معاہدے ختم کریں. ٹھیک ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم آئی پی پیز کی صورت میں ہو رہا ہے, اور جماعت اسلامی کے موقف کی میں بھی تائید کروں گا, بالکل ٹھیک ہے. اور ایون آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ ان معاہدوں کے اوپر ریویو کریں, گورنمنٹ پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا, ہمیں کرنا چاہیے اس پہ ریویو, آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس پہ ریویو کریں, اچھا گورنمنٹ نہیں کر رہی کیونکہ اس کے بینیفیشری بھی گورنمنٹ اور یہ جو آپ کی بڑی کلاس ہے وہی اس کے انہی کو وہ پیسے مل رہے ہیں. جماعت اسلامی کا موقف ٹھیک ہے لیکن وہ بھی بند گلی میں چلی گئی. اب وہ تحریک کی باتیں کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں ہم پھر حکومت ہٹاؤ, اور وہ چلا بھی سکتے ہیں, لیکن وہ پھر بات آ جاتی ہے کہ حکومت ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑا موب سڑکوں پہ. اگر صرف تحریک چلانے کی بات ابھی ہو رہی ہے تو یہ تو ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے. جی بالکل نہیں, میرا خیال ہے کہ اب بعض اوقات آپ موو کرتے ہوئے ایسے حالات میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جانے کا آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس وقت اس سچویشن میں کھڑی ہے؟ بالکل, انہیں میرا خیال ہے کہ شاید وقت آ جائے کہ انہیں وہ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں چلانی پڑیں. اب ہمت ان کی دیکھیں گے کہ کیا وہ کشتیاں چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے, کیونکہ جو عوام کے مسئلے کے لیے اگر وہ اٹھے ہیں تو گورنمنٹ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہی. آپ کا عوام چونکہ اس وقت بڑی تعداد میں جماعت اسلامی کے ساتھ دیکھنے کو بھی مل رہی ہے, چونکہ اب سمجھتے ہیں کہ عوامی مسئلہ ہے اور عوام کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایک جماعت ہے ایسی جو اس وقت ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. پی ٹی آئی کی دیکھیں تو وہ اس طرح تحریک میں نہیں ہے کہ عوامی بات کی جائے, عوامی ایشوز کی بات کی جائے, بجلی کے بلز کی بات کی جائے, اشیاء خورنوش کی قیمتوں کی بات کی جائے. حکومت کو دیکھ لے, ان کی تو یہ سردرد ہی نہیں ہے نا. تو اس وقت جماعت اسلامی جو ہے وہ واحد وہ جماعت ہے جو اس وقت عوام کے درد کو محسوس کر رہی ہے. عوام بڑی تعداد میں باہر بھی اسی لیے نکلے ہیں چونکہ ان کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل, جماعت اسلامی نے دیکھیں اسٹیپ تو ان کا وہی ہے جو عوامی اسٹیپ ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کا. انہوں نے اس پہ انیشیٹو لے لیا, اس پہ آگے نکلے ہیں. ان کے امیر جو ہیں, میں نے ان کی کچھ سپیچز سنی ہیں, وہ بڑی ٹو دا پوائنٹ اور بڑی درست باتیں کر رہے ہیں اس وقت. انہوں نے دبئی لیگ سے حوالے سے جو باتیں کی کہ کیوں نہیں اس پہ نوٹس لیا جا رہا, وہ سوالات صحیح ریز کر رہے ہیں. مطلب اس کے اوپر کسی سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا, کسی ہائی کورٹ نے نوٹس نہیں لیا. پھر اگر بجلی کے ایشوز کے اوپر آ رہے ہیں تو جو اس ملک کے جینوئن ایشوز تو یہی ہیں. بالکل, ان ایشوز کے اوپر نہ آپ کی عدلیہ نوٹس لے رہی ہے, حکومت تو کر ہی نہیں نہ رہی, اور نہ ہی آپ کی جو کلیمنٹ ہے کہ جی ہم سب سے بڑی آپ کی جماعت ہے اپوزیشن کی, پی ٹی آئی کی بات کرو, وہ بھی بات نہیں کر رہے. اچھا, ان کو کل بھی اگر یا پرسوں بھی آفر آئی سابقہ جو آپ چیف ہیں پی ٹی آئی کے, تو وہ یہ کہتے رہے کہ جناب آرمی جو ہے ہم سے مذاکرات کرے اور اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرے. وہاں بجلی کے بل, وہاں یہ ساری چیزیں دبئی وہ ہے ہی نہیں. اچھا, اب ظاہری بات ہے جماعت اسلامی جس فیلڈ میں یا جس روم میں کھیل رہی ہے یا جا رہی ہے, اب اس سے انہیں پولیٹیکل گین تو حاصل ہوں گے, پبلک کی سمپتیز بھی حاصل ہوں گی, پبلک ان کے پیچھے جاتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے. عوام کی بات ہو رہی ہے نا, تو عوام تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہوگی نا. وہ الٹیمیٹلی عوام کی ہمدردیاں جماعت اسلامی کے ساتھ جا رہی ہیں, اور وہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ ہمدردیوں کی وجہ سے ان کی جو گراس روٹ لیول پر جو سپورٹ ہے جماعت اسلامی کی وہ تیزی سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں اگر وہ سٹینڈ کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ, آپ نے شروع میں ایک لفظ کہا کہ بند گلی میں, شاید گورنمنٹ کو بند گلی میں وہ لے جا سکتے ہیں جماعت اسلامی, اور خود کسی اچھے راستے پہ آ جائیں گے اگر وہ اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں. چونکہ اس وقت جو ہے وہ بلا شبہ عوام کے جو مسائل ہیں اس میں بجلی کے بلز ہیں, اشیاء خورنوش کی قیمتوں ہیں, لیکن حکومت ابھی تک یہی بتا رہی ہے کہ ہم نے دوسری جماعت کے اوپر جو ہے وہ پابندی کب عائد کرنی ہے یہ ہم سوچیں گے. مجھے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی سیم چینل سیم اعلان کے بعد.